बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, एक तो फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज का पॉडकास्ट बहुत अहम होने जा रहा है। जिस तरीके से आपको पता है बलूचिस्तान में एक नई डेवलपमेंट हुई है, जिस तरीके से एक खातून खुदकुश बमबार को बर वक्त कार्रवाई करके पहले हिरासत में लिया गया, उसको जो टास्क दिए गए थे उस हवाले से मैं आज चाहूँगा कि अपने गेस्ट से सवालात करूँ और मज़ीद डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। अभी कुछ टाइम पहले CM सरफराज बुकटी साहब ने उस पर जो न्यूज़ ब्रीफिंग है वो भी की थी, उस हवाले से मैं चाहूँगा कि इनसे सवालात करूँ। आगे चल के दीगर चीज़ें में बलूचिस्तान को लेकर काफ़ी डिस्कशन होती है कि यहाँ पर अल्लाह पाक ने बलूचिस्तान को हुस्न से तो नवाजा है, लेकिन वो जो तरक्याती मनसूबे मादनियात से भी ऑब्वियसली नवाजा है, तो वो जो तरक्याती मनसूबे होते हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा आम बलोच को मिलता है भी या नहीं, काफ़ी डिबेट होती है उस पर। आज चाहूँगा अपने गेस्ट से भी सवालात करूँ। आगे चल के उनके अपने हवाले से भी, हमारे गेस्ट के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्विटर पे जब भी वो ट्वीट करते हैं, वो जितने भी उनके आप कह लें कि जो उनके तबक़े फ़िक्र से मतलब मुत्तफ़िक़ नहीं होते नज़रिए से, तो वो उसको काफ़ी आप कह लें कि निशाना बनाते हैं तनकीद का। तो उस हवाले से मैं चाहूँगा इनसे सवालात करूँ, कुछ मज़ीद डिटेल में चीज़ें जानूँ। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला खान साहब। उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला साहब, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो इसी डेवलपमेंट पर बात करना चाहूँगा अभी जो बलूचिस्तान में पेश आई है। एक खातून है जिनका ताल्लुक तुर्बत से है, उनको काफ़ी ब्रेन वाश करके इस्लामाबाद भेजा जा रहा था खुदकुश हमले के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेज़ और इंटेलिजेंस इदारों की बरवत कार्रवाई के बाद उसको हिरासत में लिया गया है और अभी न्यूज़ ब्रीफिंग भी हो गई है सरफराज बुकटी साहब की तरफ से, और ये बताया जा रहा है कि शायद वो पशेमान है खातून, उनको वर्गलाया गया, अभी वो शायद उनको वापस उनके वालिदैन के हवाले भी किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें 2-3 पहलू हैं जो मैं आपके इस पॉडकास्ट की वसातत से उजागर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात का मज़र है कि जो बलोच मिलिटेंट्स हैं वो बलूचिस्तान से निकल के पाकिस्तान के कैपिटल में मुसल्लह कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इंटेंट शो कर दी हुई है। पहले वो कार्रवाइयाँ ज़्यादातर वो बलूचिस्तान में करते थे या कराची में करते थे। तो अगर ये खुद कुछ बमबार इस्लामाबाद भेजने की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद को न सिर्फ TTP, दाइश, जमातुल अहरार इन ग्रुपों से ख़तरा है, बल्कि अब एक और एंट्रेंट भी आ गया है जो कैपिटल की सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है। वो ये है कि जो बलोच मिलिटेंट्स हैं और उसमें ख़ास तौर पे BLA या जिस ग्रुप के साथ भी इस खातून का ताल्लुक़ था, और ये एक बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है। उनकी कैपेबिलिटी ख़ुदकुश हमलों की ऑलरेडी मौजूद है, इंटेंट भी है। थ्रेट स्पेक्ट्रम में ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन बनती है और इस पे हमें बहरहाल बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी इदारे जिन्होंने इस लड़की को गिरफ़्तार किया उनको सलाम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अटैक्स अवर्ट हो जाते हैं, जो नहीं हो पाते, तो वो उमूमन जो है ना वो हाईलाइट नहीं होते हैं। ये बलूचिस्तान की हुकूमत ने अच्छा किया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को कम से कम ये बता दिया है कि इंटेलिजेंस के इदारे या सिक्योरिटी के इदारे बिल्कुल सोए हुए नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं, जो पाइपलाइन में होती हैं मिलिटेंट्स की तरफ से, लेकिन वो उसको थ्वार्ट कर दिया जाता है। तो ये ना होता तो ज़ाहिर है कितनी बड़ी तबाही होनी थी। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर वो खातून इस्लामाबाद पहुंच जाती और इस्लामाबाद में कुछ भी हो जाता, वो किसी को ना भी मार पाती, तो भी एक न्यूज़ सेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती। तो मेरा ख़्याल है बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं, और इस पे वो यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अभी आपने अपनी गुफ्तगू में एक बात की कि भी वो खातून पेशेमान है और शायद उसको उसके ख़ानदान के हवाले कर दिया जाए। इस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एतराज़ है। सही। देखिए, ये हमारी जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है ना, वो किसी हुक्मरान, किसी बंदे की मर्ज़ी के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये कानून की अपनी अमलदारी होनी चाहिए ना। इमोशनल नहीं होना तो चाहिए। उसको घर वालों के हवाले क्यों किया जाए? वो एक खातून ने एक मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन किया, उसने इक़दाम कत्ल किया, यानी दहशतगर्दी की प्लानिंग की पकड़ी गई ना, कोई आके वॉलंटरली उसने कुछ सरेंडर तो नहीं किया कि भाई आप उसको उसके माँ बाप के हवाले करें। उसके खिलाफ केस चलना चाहिए, उसको जो है ना वो जो सज़ा बनती है वो देनी चाहिए। ये आप अजीब जो है ना मैसेज दे रहे हैं कि कल कोई और भी पकड़ी जाएगी कि अच्छा यार मैं पेशामान हूँ तो वो सरफराज बुकटी साहब उसके घर वालों के हवाले कर देंगे। ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आई। अगर ऐसे है सही तो ये बिल्कुल ही हमारे पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है, और जिसकी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। सही। उस खातून ने जो है ना वो खातून है। एक तो वज़ीर आला एक और अजीब बात कर रहे थे कि बच्ची, भाई बच्ची किधर से आप उसको एक जो है ना माइनर के तौर पे पेश कर रहे हैं।
وہ لڑکی ہے, اس نے ولنگلی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جوائن کیا, اور وہ خدا نہ خواستہ اگر وہ خودکش حملہ کر لیتی تو کتنی جانیں چلی جاتی. بالکل. یہ تو میرا خیال ہے وہ ان اداروں کی بھی ایک قسم کی تضحیق ہے یا توہین ہے جنہوں نے گرفتار کیا, وہ پکڑیں گے آپ چھوڑ دیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لڑکی کے خلاف باقاعدہ جو انسداد دہشت گردی کا مقدمہ چلنا چاہیے, اقدام قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے, اور جو بھی سزا بنتی ہے اس نے, اگر اس نے خود اعتراف کر لیا ہے تو اس کے بعد معافی کس چیز کی ہے. بالکل. دیکھیں یہ ایک عجیب ہے نا کہ بھئی آپ پک اینڈ چوز کر کے جب لا کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس سے پھر جو ہے نا وہ جو گورننس گیپ کی بات ہوتی ہے وہ اسی طرح گورننس گیپ ہوتے ہیں نا. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ بہت ہی ویک میسج دیا ہے آپ نے. پریس کانفرنس کی ایک اسٹرانگ میسج دیا, ساتھ ایک ویک میسج دے رہے ہیں. میں تو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میری آپ اصلاح کر دیں, لیکن یہ بات مجھے نہیں بہرحال سمجھ آئی کہ یہ کیوں کیا گیا. سر بالکل, یہ ہمیں ایک نیا اینگل بھی مل گیا ان ساری چیزوں دیکھنے, کیونکہ ہم صرف تو تعریفیں کر رہے تھے کہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے تو اس کو مطلب پازیٹیولی چیزوں کو دیکھ رہے تھے, لیکن اسٹل سر میں نے کوئی نیگیٹیولی نہیں دیکھا ہے. نہیں, میں نے کریٹیکلی دیکھا ہے. ایگزیکٹلی, سوری فار مائی ورڈز, نیگیٹیولی نہیں دیکھتا ہوں, کریٹیکلی دیکھنا چاہیے نا. اور قانون کی بات کی ہے میں نے, میری کوئی مطلب ذاتی دشمنی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے نا. میں تو ایک اصول کی, آپ مجھے بتائیں, ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایک بات ہے نا, یہ ایموشنل کی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو مارنے کے لیے آ جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ مجھے پکڑ لیتے ہیں, قابو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھ سے پسٹل وغیرہ چھین لیتے ہیں, بعد میں کہوں کہ میں پشیمان ہوں, تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ آپ مجھے پولیس کے حوالے کریں گے کہ بھی اس بندہ اقدام قتل کی نیت سے میرے اوپر حملہ آور ہوا ہے اور 307 کا اس کے اوپر مقدمہ بنتا ہے. یہ ایک تو عام طور پہ, اور جو بندہ دہشت گرد تنظیم کے ساتھ کسی بھی سطح پہ جو شامل ہو, ہمارا قانون کہتا ہے کہ اس کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ بنتا ہے. بالکل. تو ہم تو جو ہے نا وہ خاتون ہونے کا مارجن دیتے ہیں. خاتون تو نہیں مارجن دیتی ہے جس وقت وہ بلاسٹ کرتی ہے یا وہ بندوق چلاتی ہے, وہ تو نہیں مارجن دیتی, وہ تو مارتی ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن, جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ جب بی ایل اے نے ٹریننگ جب کراتے ہیں, بی ایل اے والے لڑکے اور لڑکیوں کو بالکل کٹھے ٹریننگ کراتے ہیں, وہاں سیگریگیشن نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی وہ کندھے سے کندھا جوڑ کے, ان کے اپنے لٹریچر میں لکھا ہے کندھے سے کندھا جوڑ کے لڑکا لڑکی لڑتے ہیں. انہوں نے بالکل جو ہے نا ایک سیکولر ماحول دیا ہوا ہے. آپ کیوں جو ہے نا وہ ان کے اوپر وہ ٹرائبل کلچر اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا قانون اپلائی کریں نا. میں کریٹیکل ہو رہا ہوں, میں نیگیٹو نہیں ہو رہا. بالکل ایسی سر. بلوچستان کے حوالے سے دیگر چیزیں بھی ڈسکس کرنے کو ہمیشہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے میں اچھا بھی لگتا ہے, کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سر یہ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ بھائی معدنیات سے مالا مال ہے بلوچستان, وہاں پر ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں بہت سارے, ان کا جو ایک بینیفٹ ہے وہ عام بلوچ تک اتنا نہیں پہنچ پاتا جتنا پہنچنا چاہیے ہوتا ہے. اسی کو لے کر جو دہشت گرد تنظیمیں اس کو ایز اے ٹول بھی یوز کرتی ہیں کہ بھئی ہمارے معدنیات کا ہمیں ہی فائدہ نہیں ہو رہا, مطلب ریاست کھا رہی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور اسی کو جواز بنا کر آگے سے مطلب دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے بلوچستان میں؟ لیکن ابھی بہت سارے جو حلقے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ابھی جو نیا سیٹ اپ ہے بلوچستان کا, یا پھر پچھلے کچھ دہائیوں سے وہ جو ترقیاتی منصوبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ عام بلوچ کو مل رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟ دیکھیں یہاں دو تین چیزیں. ایک تو ہے کہ بلوچ ملیٹنٹ جو تنظیمیں علیحدگی پسند, ان کا جو نیریٹو ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ جو بات کرتے ہیں نا اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. بلوچستان میں اگر منرل ایکسٹریکٹ ہوں گے تو فائدہ سب سے پہلے بلوچ کو ہوگا, لیکن وہ ہونے ہی نہیں دیتے نا. وہ تو کہتے ہیں وہ حملے کرتے ہیں. اور اس سال ایک پیٹرن ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ وہ مائننگ سیکٹر کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور اپنے لٹریچر میں بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں, اپنی اٹیکس میں بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو کسی کو آنے نہیں دیتے, تو وہ کہتے ہیں وہ عام بلوچ کو فائدہ تب ہوگا کہ منرل ایکسٹریکٹ ہوگی. اب رہا معاملہ دوسری طرف, اب یہاں پہ ایک اور میں کریٹیکل اینگل بتا دوں, بلوچستان میں اسکلڈ لیبر ہی نہیں ہے, تو فائدہ کیسے بلوچ کو ہوگا؟ بلوچ نوجوان جو ہے نا وہ ایک تو ان علیحدگی پسندوں نے بلوچ نوجوان کو جو ہے نا ایک فلاسفر بنا دیا ہے. اسکلڈ لیبر کی طرح ہے بلوچستان میں. یہ چیف گویرا کی تحریریں پڑھ کے بلوچ نوجوان جو ہے نا وہ ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آزادی پسند اور حریت پسند بن گیا ہوں. اسکلڈ لیبر کی طرف آپ کا بلوچ نوجوان جاتا بھی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے بڑے انیشیٹو بھی میں نے نہیں دیکھے کہ بھی اسکل لیبر کے حوالے سے کوئی ایسے ہوں کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ انسینٹیو دے کے اس طرف لے جایا جائے. وہاں پہ میں گوادر گیا, وہاں پہ ڈوزر آپریٹر جو ہے نا وہ پٹھان علاقے سے, پشتون علاقے سے, کہ بلوچ علاقے کا ایک چھوٹا سا ایک وہ بھی نہیں ملتا. مائننگ سیکٹر میں بہت زیادہ ہائیلی اسکلڈ لیبر جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے. یہ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئلے کے کانوں میں جناب وہ مزدور, پٹھان مزدور, پنجابی مزدور, ان کو مار دیا گیا, تو یہاں سے لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے جاتے ہیں. تو بلوچ نوجوان کیوں نہیں جاتا وہاں پہ؟
وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بندوق کندھے پہ لگا کہ وہ ٹس ٹس کرنی ہے پہاڑوں پہ جا کے، وہ اس طرف آتے نہیں ہیں. تیسری بات جو ہے نا یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو یہ ہے نا کہ شاید اب کسی نے سوچا ہے کہ عام بلوچ تک جو ہے نا وہ اس کا فائدہ پہنچے گا ترقیاتی کاموں کا. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آپ بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں لائیں گے. یہ ٹھیکیدار اور کچھ ایلیٹ کلاس کے اوپر کے لوگ جو ہے نا وہ سارے ترقیاتی کاموں سے فائدے اٹھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے. اور ادھر BLF والے اور یہ BRG والے بھی اپنا کمیشن کھاتے رہیں گے اور بتا کھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے. عام بلوچ تک اس وقت تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم امپاور نہیں ہوتا. لوکل جو بلوچ ہے وہ جب تک جو ہے نا وہ اقتدار میں نہیں آتا. آپ نے کون سا لوکل بلوچ کو اقتدار میں دیا؟ پھر کہتے ہیں کہ بلوچ ناراض ہو گیا. بلوچ تو ناراض ہوگا. آپ پرویز مشرف والا سسٹم لے کے آئے نا جس میں آپ لائن ڈپارٹمنٹ سارے کریں نا کسی بلوچ نوجوان کے جو میئر ہو الیکٹڈ عوام کا اس کے نیچے دیں، پھر دیکھیں عوام تک وہ بات پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. ایسے ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم بلوچ عوام کو یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں ہم بنیادی غلطی کر رہے ہیں بلوچستان میں کہ عام جو بلوچ ہے اس کو ہم نے اقتدار سے باہر رکھا ہوا ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ساری پاور کس کے پاس ہے؟ کیبنٹ کے پاس ہے، سرفراز بگٹی صاحب کے، اور یا پھر جو ہے نا وہ کوئی سینیٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ ادارے بیٹھے ہوئے ہیں. عام بلوچ کو یا عام پشتون کو یا بلوچستان کے رہنے والے عام باشندے کو اس وقت ہی اقتدار اور اختیار اور اس کے تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ چلے گا جب تک کہ ایک روبسٹ قسم کا امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوگا. وہ نہیں ہوگا تو یہ کہانیاں ہیں، مطلب یہ پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں، حقوق آغاز حقوق بلوچستان پروجیکٹ اور پتہ نہیں کون کون سے پروجیکٹ، یہ باتیں ہیں. ہم بلوچستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، بلوچستان آپ جیسے نوجوان خود ٹھیک کر لیں گے، ان کو ہم امپاور کریں، ٹھیک ہو جائیں گے. سر بالکل سر، جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے آپ تو ایک مطلب نیوٹرل رہ کے اوپینین اپنا شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پر فلاز ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے ان کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے کیا ہے. آگے اگر جہاں پر مطلب دہشت گرد تنظیمیں تو وہ تو ہمیشہ سے غلط ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جن کا مطلب جو ورگلائے ہوتے ہیں ان پر بھی آپ کھل کر بات کر لیتے ہیں جہاں پر ان کی غلطی ہوتی ہے. جو بیچارے سسٹم سے تنگ آ کے اگر کچھ بولیں تو اس کو بھی اوبیسلی ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں چاہوں گا کہ مجھے موقع مل گیا تو میں آپ کی ٹویٹس کو بھی ذرا ڈسکس کروں. پچھلے کافی عرصے سے میں آپ کو فالو کر رہا ہوں ٹویٹ پہ، اور جب بھی آپ ٹویٹ کرتے ہیں جتنی بھی پیڈ کچھ اکاؤنٹس ہیں بلوچستان فیکٹ جیسے، وہ آپ کے کمنٹ تک آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنا فضول وقت ہوتا ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بھائی آپ اتنا بڑا سیٹ اپ چلا رہے ہوتے ہیں، آپ دعوے کرتے ہیں کہ یہ تو بلوچستان کو ہم چلا رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک حقیقت ہضم نہیں ہوتی اور اس کو آپ اپنا نیریٹو بیچنے کے لیے آپ پہنچ جاتے ہیں اور بہت ساری باتیں من گھڑت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. سر اس کے پیچھے آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ آج ایک پیغام بھی دے دیں ان کو جو آپ کے مطلب آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوتے، آپ کے جو بھی اوپینین ہوتا ہے تو آپ کو کرٹیسائز کرنے پہنچ جاتے ہیں. دیکھیے میں ہمیشہ دلیل سے بات کرتا ہوں، جو مجھے بات سمجھ آتی ہے وہ میں کرتا ہوں. میں تو وہ یہ جو جس ٹویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے تو ان کو یہی عرض کی کہ بھئی یہ 1900 اچھا میری تنقید حکومت پاکستان وہ ایویں ہی بیچ میں سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، میری تنقید تھی اپنے حکمرانوں پر کہ آپ نے 1972 میں جو یہ کیا، 1971 میں کہ 72 میں یہ جو یہ موجودہ بلوچستان بنا، یہ نہیں تھا نا اس سے پہلے. سر بالکل نہیں، یعنی گوادر عمان کے پاس تھا، وہ ہم نے 1955 میں میرا خیال واپس لیا، 58 میں لیا، 55 میں ابھی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. اور باقی ایک تھا آپ کہہ لیں کہ کلات کی ریاست تھی، لسبیلا کی تھی، خاران کی تھی، مکران یہ تھے، اور ایک برٹش بلوچستان تھا، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے نا وہ یہ گوادر جو ہے نا وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریا تھا، ٹھیک ہے. وہ اس کا انتظام وفاق کے پاس تھا. اب اس وقت ہم اگر دیکھیں آج رو رہے ہیں نا کہ صوبے زیادہ صوبے ہونے چاہیے، بھئی اس کے اتنے صوبے بنے ہوئے تھے یا اتنی ریاستیں بنے ہوئے تھے یا اتنے انتظامی یونٹ بنے تھے، آپ نے پکڑ کے ایک کر دی. میں تو اپنوں پہ تنقید، بالکل وہ بیچ میں ایسے ہی کود پڑے نا، مطلب وہ بلوچ فیکٹ والے وہ پتہ نہیں ان کو کیا ہے. مطلب میں اپنے نظام پہ تنقید نہیں جی بلوچستان تو سینچریوں پہلے موجود تھا اور پتہ. اچھا پھر میں نے کہا میں بھی تاریخ کھنگال لیتا ہوں. سوائے خان نصیر خان کے دور کے بلوچستان کبھی بھی ایک اینٹیٹی کے طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست نہیں رہا. یہ بھی پھر میں نے کہا کر لیں، پھر اس کے اوپر مناظرہ کر لیں. میں نے اچھا بلوچستان کا نام موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں، وہ بلوچستان کے بلوچ علاقوں کے لوگوں کا ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے، جہاں بلوچستان کے لوگ رہتے ہیں. جیسے ہم ہزارے وال ہیں، ہمارے علاقے کو ہزارہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور یہ بھی صدیوں پرانا ہے، ایسے ہی ہے،
ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم کسی دور میں جو نا ایک آزاد مملکت تھے, نہیں تھے نا یار, کسی نہ کسی حکومت کا حصہ تھے. کبھی ہم پنجاب کا حصہ بھی رہے ہیں, کبھی کشمیر کا حصہ رہے ہیں, کبھی کس کا حصہ رہے ہیں. ہزارہ ایک خطہ ضرور رہا ہے اپنے کلچر کے حوالے سے, زبان کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں, لیکن ہم کبھی ایک آزاد ملک نہیں رہے. اسی طرح بلوچستان بھی ایک آزاد ملک کے طور پہ سوائے خان نصیر خان کے دور میں, اس کے اوپر بھی ہسٹورینز کا وہ ہے اختلاف ہے کہ مکمل انڈیپینڈنٹ تھا یا بہرحال جو ہے نا وہ داخلی خود مختاری ٹائپ کوئی چیز تھی. لیکن میں مان لیتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ وہ تھا. خان نصیر خان کی وفات کے فوراً بعد جو ہے نا وہ پھر بکھر گیا تھا. اور 1947 میں جس وقت پاکستان بنا, ہاں ایک وہ تھا خان آف کلات کی ریاست, صرف یہ آزاد رہی ہے 11 اگست 1947 سے لے کے 27 مارچ 1948 تک. صرف یہ خان آف کلات کی جو ریاست, بالکل ایسے کلات چونکہ خاران, لسبیلا اور مکران تو پہلے ہی جو ہے نا وہ مرج ہو چکے تھے, انہوں نے الحاق کر لیا تھا اور وہ الگ الگ انٹیٹیز تھی. ٹھیک ہے, کسی دور میں خان آف کلات کے وہ باج گزار رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جس وقت پاکستان بنا اس وقت تو یہ صورتحال تھی. بالکل ایسے. اور اس میں مطلب میں خیر کہنے کا مطلب یہ دوبارہ تاریخ کو میں دہرانا نہیں چاہتا, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ خواہ جو ہے نا, اچھا ہوتا پرابلم کیا ہے, یہ دیکھیے گا جتنے بھی پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہوتے ہیں یہ دلیل کو نہیں مانتے. یہ چونکہ ایک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا کہ یہ نیریٹو پھیلانا ہے, آپ نے ڈسکارڈ کرنا ہے, براق کو ڈسکارڈ کرنا ہے, آپ نے جناب حضور بخش بگٹی کو ڈسکارڈ کرنا ہے, آپ نے عبداللہ خان کو ڈسکارڈ کرنا ہے, آپ نے ڈسکارڈ کرنا ہے, بس اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ کریں. بالکل. ابھی ایک اور ٹویٹ کا تو میں نے بتانا بھول گیا, یہ ٹی ٹی پی والوں کو میں نے, مفتی نور ولی صاحب نے ابھی اس دن ایک تعزیتی ایک بیان جاری کیا, شیخ ادریس صاحب جو شہید ہوئے ان کی اس میں ایک تو وضاحت کی کہ ہم ملوث نہیں ہیں, اور دوسرا انہوں نے تعزیت کی, تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم تو 500 علماء کے فتوے پہ جہاد کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ فتویٰ میں نے سارا پڑھا ہے, اس میں تو ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کے میں جہاد کریں, مسلح کارروائیاں کریں. اس کے اوپر جناب وہ مجھے قتل کی دھمکی دے دی ان کے کسی بندے نے. صحیح کھلے عام کہ آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آپ حق پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو حق پر تو جان بھی دینی, صحیح حق والے جان بھی دے دیتے. صحیح. اب میں غریب مسکین آدمی ہوں بھائی, دلیل سے بات کو میں نے ایون ان کو یہ کہا آپ اس فتوے سے 500 علماء والے فتوے سے ثابت کر دیں کہ یہ ٹی ٹی پی یہ ثابت کر دیں کہ بھی یہ پاکستان میں مسلح کارروائیاں اس فتوے سے میں آپ کو جوائن کر لوں گا. صحیح ٹھیک ہے. میں نے کہا یار دلیل سے آگے بات کر رہے ہیں, وہ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ وہ فتوے, اچھا مفتی نور ولی نے اپنے اس جو میسج تھا اس میں مولانا عبدالرزاق سکندر کا نام لیا ابھی چند دن پہلے. صحیح. مولانا عبدالرزاق سکندر کی نگرانی میں جو 2018 میں فتویٰ ہوا, اس کی نگران کمیٹی میں مولانا عبدالرزاق سکندر شامل ہیں, جنہوں نے باقاعدہ 2018 میں فتویٰ دیا کہ ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے نا مسلح کارروائیاں حرام ہیں, بغاوت ہے, اور ان کے خلاف ریاست کو کارروائی کا حق حاصل ہے. یہ وہی مولانا عبدالرزاق سکندر جس کا مفتی نور ولی نے, میں نے کہا یار یہ دیکھو نا آپ اس کا کہہ رہے ہو, وہ تو فتوے دے رہے ہیں آپ کے خلاف, اور آپ جو ہے نا وہ اب میں دلیل سے بات پوچھ رہا ہوں, مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں, تو اب بندہ کیا کرے. یہی ہوتا ہے, مجھ سے کوئی خوش نہیں ہوتا بھائی. ٹھیک ہے نا. میں دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ آپ جو حق سمجھیں, میری آپ کو بھی نصیحت, آپ نوجوان ہیں, اپنے ضمیر پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں, جو بات آپ حق سمجھیں اس کو کہیں. اور میں نے یہ بھی لکھا اپنی ایک ذاتی ٹویٹ میں کوئی بہت بڑا جو ہے نا جرأت مندانہ قسم کا مجھے بھی وہ شوق نہیں ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ میں کمزور انسان ہوں, میں چپ رہتا ہوں, کہ ایمان کے 3 درجے ہیں نا, کہ کسی چیز کو دل سے برا سمجھ, بہت ساری چیزوں کو میں دل سے برا سمجھ کے چپ کر جاتا ہوں. مجھے کوئی چیخ وغیرہ بننے کا شوق بھی نہیں ہے, میں ایک شریف مسکین قسم کا آدمی ہوں. لیکن میں کبھی بھی جان بوجھ کے جو بات غلط ہو میں نہ پوڈ کاسٹ پہ کہتا ہوں, نہ کسی ٹاک شو میں کہتا ہوں, نہ تحریر پہ کہتا ہوں. بالکل ایسے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ عبداللہ خان صاحب کو سن رہے تھے, بہت دلچسپ گفتگو بھی کی, کچھ سیکھنے کو ملا نیا. ہمیں جس طریقے سے ابھی خاتون والا ایک چیز سامنے آئی ہے, نئی ڈیولپمنٹ, کہ وہ خودکش بمبار تھی, اسلام آباد میں آنا چاہ رہی تھی, لیکن الحمدللہ بروقت کارروائی سے اس کو پکڑا گیا, حراست میں لی گیا. اس پر سر نے آخر میں اپنا ایک کریٹیکل اوپینین بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا, اس پر بھی ہم نے بات کیا کہ چل کے دیگر چیزیں تھیں, کس طریقے سے معدنیات بلوچستان میں ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ عام بلوچ کو مل رہا ہے, کس حد تک نہیں مل رہا, اور دہشت گردوں کا جو ایک نیریٹو ہے ان معدنیات کو لے کر وہ کس حد تک مطلب سچ پر مبنی ہے یا نہیں ہے, وہ ورگلانے کی نیت سے کرتے ہیں. وہ ساری چیز بھی ہم نے ڈسکس کی. آخر میں کچھ پرسنل کویشچنز بھی تھے سر کے ٹویٹس کو لے کر, کچھ طبقے ہیں جو جن کو یہ چیزیں گراں گزرتی ہیں, اس پر بھی ہم نے کھل کر بات کی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی ذات سے ہوں گا. بہت بہت شکریہ.